अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। लंदन में नवाज़ शरीफ पर हमला नहीं हुआ था, लंदन पुलिस ने वाज़े कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ पर, उनके ख़ानदान पर सियासी हमलों का सिलसिला जारी है और ये हमले हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। कल लंदन से ख़बरें आई थी, लंदन के सहाफ़ियों ने ट्वीट किया था, अपनी रिपोर्ट किया था कि नवाज़ शरीफ पर उनके हमला करने की कोशिश की गई है और उनके साहबजादे हसन नवाज़ के दफ्तर के बाहर कोई 4 मशकूक लोग आए और उन्होंने दफ्तर में घुसने की कोशिश की। और उस वक्त दफ्तर में घुसने की कोशिश की जब नवाज़ शरीफ साहब, इसाक डार साहब और आबिद शेर अली साहब के हमरा वहाँ मौजूद थे। और ये भी बताया जाता है, कहा जा रहा है कि उन 4 हमलावरों में से एक के पास असलहा भी था। अब ये ख़बरें थी, ज़ाहिर है पाकिस्तान में इन ख़बरों के बाद परेशानी दौड़ गई, हमें भी ज़ाहिर तशवीश हुई कि नवाज़ शरीफ साहब करोड़ों लोगों के पाकिस्तान में लीडर हैं। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जिसने अपने 3 वज़राए आज़म जो हैं वो जहाँ पर कत्ल हुए हैं, फांसी चढ़े या मारे गए 3 वज़राए आज़म। तो ज़ाहिर है जब इस तरह की कोई ख़बर मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर से ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो हर बंदा तशवीश में मुब्तला हो जाता है। तो यही कुछ हुआ था। अब लंदन पुलिस ने जो है वो तरदीद जारी कर दी है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने तहकीकात करने के बाद। ज़ाहिर है वहाँ का निज़ाम कुछ ज़्यादा जो है वो मौसर निज़ाम है, उनके पास इन्वेस्टिगेशन के जदीद तरीन तरीके हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक तरदीद जारी की है लंदन पुलिस ने। उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ था नवाज़ शरीफ साहब पर। 4 मशकूक लोग जो हैं वो हसन नवाज़ के दफ्तर के बाहर मौजूद ज़रूर थे, लेकिन पुलिस को इतला दी गई तो पुलिस के आने से पहले वो चले गए और उनमें से किसी के पास असला नहीं था। अब ज़ाहिर है लंदन पुलिस ने, और ये वाक़या लंदन पुलिस के मुताबिक जुम्मे रात का है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जुम्मे को यानी कल ये वीडियोस जो हैं वो सहाफ़ियों को लंदन में दी थी, जिन्होंने फिर वो जो वीडियोस जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ नकाबपोश लोग नवाज़ शरीफ के गार्ड्स के साथ कर रहे हैं, बहसा बहसी में हैं, उलझ रहे हैं या बात कर रहे हैं, और फिर उनके हाथों में वीडियोस में देखा गया है कि उनके हाथों में कागजात हैं। अब जो तरदीद है लंदन पुलिस की वो अभी मैं सुन रहा था, डॉन टीवी ने रिपोर्ट किया है। डॉन टीवी ने ये दावा किया है कि लंदन पुलिस ने इस चीज़ की तरदीद कर ली है। चलें शुक्र है कि ऐसा नहीं था जैसा कहा गया, ये अच्छी चीज़ होती है, वरना अगर ऐसा होता तो फिर इस बार वो चले गए, पकड़े गए और निकल गए तो अल्लाह ना करे फिर अगली बार भी आ सकते हैं। लेकिन विजिलेंट रहना चाहिए नवाज़ शरीफ साहब को, चौकस रहना चाहिए। हम यकीन नहीं रख सकते कि भाई कोई दोबारा कोई ऐसा, यानी ये तो हमला नहीं था, लेकिन क्या पता क्या हो इसमें, खाली हाथ आए हों और एकियाँ शेकियाँ करके कुछ करते हों हमें। क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की कि लियाकत अली ख़ान, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और ये वो वज़राए आज़म हैं जो हमने खोए हैं। और उसके और लंदन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक रहनुमा कत्ल हुए थे, डॉक्टर इमरान फ़ारूक, और उनके कत्ल के बाद आपने देखा था कराची कैसे जल गया था, कई दिन तक शहर जलता रहा था। वो अलग बात कि वो कत्ल की साजिश अपनों ने ही मारा था उनको, और वो सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं कि किस तरह उन्हें कत्ल किया गया था और किस तरह अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी वो उसकी वजह से उनको मारा गया। और फिर उनकी अहलिया जो हैं वो इंसाफ के लिए बहरहाल वहाँ भटकती रही। बहरहाल अब वो जो लोग थे वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में पकड़े भी गए थे, जिन पर इल्ज़ाम था कि वो कत्ल करने के बाद अफ्रीका चले गए, पाकिस्तान आए, यहाँ से अफ्रीका गए, फिर वापस भी लाए गए थे, और उसके बाद ना जाने वो कहाँ हैं, किधर हैं। बहरहाल क्योंकि हम अब इसके जो इस तरह की ख़बरों के बाद शक जो है ना वो बन जाता है। शक इस वजह से भी बनता है कि मैंने कहा कि हमारा एक माजी है, रिकॉर्ड है। ज़िया-उल हक़ के मार्शल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साहबजादे शाहनवाज़ फ्रांस में कत्ल हो गए थे, उनकी लाश लाई गई थी पाकिस्तान। बेनज़ीर साहिबा तब जलावतन थी और वो अपने भाई की लाश लेकर आई थी यहाँ पर और उन्होंने दफना दिया था। तो हम बहरहाल पाकिस्तान में अच्छा माजी नहीं रखते, अच्छी तारीख नहीं रखते, लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर हम लंदन पुलिस की बात पर यकीन करते हैं कि भाई वो नहीं, हमलावर नहीं थे या कोई हमला नहीं किया गया था, या कुछ लोग थे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मशकूक लोग थे, आए थे। तो मशकूक थे, आए थे तो क्यों आए थे, क्या हुआ था? ज़ाहिर है इसके लिए नवाज़ शरीफ, उनके ख़ानदान और उनकी जमात को बहरहाल मोहतात रहना होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा बम धमाके में शहीद कर दी गई थी तो मैंने नवाज़ शरीफ साहब का उसके कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू किया था जाती उमरा में, और उनके साथ मेरी आधा पौना घंटा मुलाकात रही। इंटरव्यू के अलावा भी उनके साथ बातचीत रही लंबी चौड़ी। तो उसमें मैंने उनको गुजारिश की थी कि मियाँ साहब आप मोहतात रहिएगा,
ظاہر ہے کہ جنہوں نے بے نظیر کو شہید کیا ہے تو ان کا مقصد صرف ایک شخصیت کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے، ان کا مقصد پاکستان کو ٹارگٹ بنانا ہے، اور پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ظاہر ہے آپ واحد لیڈر رہ گئے ہیں جو پاکستان کے جن کو پاس تجربہ بھی ہے، جن کی پاکستان کے پورے ملک میں مقبولیت بھی ہے، کونے کونے میں مقبولیت ہے، فالوورز ہیں آپ کے، اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں عوامی لیڈر ہوں، عوامی سیاست ہو، تو اللہ نہ کرے کل کو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ تو انہوں نے پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پرویز رشید صاحب کو کہا تھا پنجابی میں کہ یہ بات پہلا بندہ اے جڑا منڈا گل کر رہا ہے اے کوئی پہلا بندہ نہیں ہے، مینوں 3-4 باری اور بندیاں نے بھی یہو جی گل کیتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو فکر رہتی ہے نواز شریف صاحب کے طرز سیاست سے اختلاف، ان کے وہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب قومی لیڈر ہیں، پاکستان کے اس وقت کے سب سے بڑے تجربہ کار لیڈر ہیں، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اور سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے ان کا پنجاب میں۔ ابھی تو عمران خان صاحب کا جو ارینجمنٹ تھا وہ تو کھل کے سامنے آ گیا نا کہ ان کے پاس کتنا ووٹ بینک تھا، کہ کراچی مطلب سندھ کے کونے کونے میں، کراچی سمیت سندھ کے کونے کونے میں جہاں الیکشن ہوئے وہاں پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں، پنجاب میں جہاں الیکشن ہوئے پی ٹی آئی ہار گئی، کے پی کے میں نوشہرہ والی سیٹ ہار گئی، پچھلے دنوں کوئی 12 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، صرف ایک نشست پی ٹی آئی جیتی ہے، کرم ایجنسی والی، ایک نشست کے علاوہ پی ٹی آئی 11 نشستوں پہ ہار گئی ہے۔ مقابلہ تھوڑا بہت کیا تھا، جو یہ والا سخت مقابلہ کیا تھا، تھوڑا بہت تو نہیں کہنا چاہیے، جو ڈسکا والی سیٹ پر، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاملہ پھنسا ہوا تھا، اور اسجد ملی ان کا وہاں پر اپنا بھی زور اثر رسوخ ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک آزاد کینڈیڈیٹ بھی ملا لیا تھا، تو اس وجہ سے وہ ٹھیک ٹھاک ووٹ لے گئے، پہلے سے زیادہ ووٹ لیے، لیکن بہرحال نمبر 2 پہ تھے۔ پنجاب میں جو دونوں الیکشن ہوئے، دونوں الیکشنوں میں نمبر 2 پہ تھے۔ تو نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک آج بھی اسی طرح موجود ہے اور بڑھ رہا ہے، پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ تو نواز شریف ظاہر ہے پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے لیڈر ہیں، تو ان کی جان ان کی امان میں ہو، یہی ظاہر ہے ہماری خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا ان کی ذات کے حوالے سے، جو مریم نواز صاحبہ نے بھی بعد میں ٹویٹ کیا تھا، اور کہ جناب ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، اور لندن پولیس سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب وہاں سے تحقیقات کریں۔ لندن پولیس کی تحقیقات پر یقین ہی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کے حوالے سے جو شکوک و شبہات مریم نواز صاحبہ کو ہیں، وہ شکوک و شبہات ان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کسی صورت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان کی ریاست کے ادارے ہوں، چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی۔ تو نواز شریف صاحب کی زندگی پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن شکر ہے کہ اب برطانیہ سے یہ خبر آ گئی ہے کہ وہ حملہ نہیں تھا، شک تھا کہ حملہ ہو رہا ہے لیکن حملہ نہیں تھا، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے وزیر اعظم ٹی وی پر فون کال لیتے ہوئے کہیں کہ میری حکومت رہے نہ رہے، میں نے شریف خاندان کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، تو اس کا بیسیکلی تو وہ اپنے طرف سے تو احتساب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے لوگ کئی معنی نکالتے ہیں، پھر مریم نواز صاحبہ کئی معنی نکالیں گی، شہباز شریف صاحب کئی معنی نکالیں گے، نواز شریف صاحب کے جو فالوورس ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ کئی معنی نکالیں گے کہ بھائی عمران خان صاحب ساری زندگی چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جیل میں رہیں، وہ ساری زندگی چاہتے ہیں کہ شریف خاندان کا ایک ایک فرد جیل میں رہے۔ اس کا ثبوت ہے حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ، وہ جو میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا کہ وہ حملہ تو لندن پولیس نے کہہ دیا نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان میں حملوں کی تیاری جاری ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ، وہ گڑھا مردہ جو ہے وہ دوبارہ کھودنے کا جو اعلان ہو چکا ہوا ہے، نکالنے کا، گڑھے مردے اکھاڑنے کا اعلان جو کہتے ہیں نا، وہ ہو گیا ہوا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب نے پہلے تو حکومت نے فیصلہ کیا تھا، فواد چودھری نے ٹویٹ کیا تھا، بیان جاری کیا تھا، پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی کہ جناب حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، نئے ثبوت سامنے آئے ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب اس مقدمے کو دوبارہ شروع کیا جائے گا، اس کا دوبارہ تحقیقات کی جائے گی۔ حالانکہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ یہ 1993 سے، پھر 2002 میں مشرف نے اس کو ریفرنس بنایا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے اپیلیں تک خارج ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو لیکن بہرحال اب حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے جس پر ہم یہ مقدمہ دوبارہ کھول سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس کچھ نئے شواہد آئے ہیں، ان کی بنیاد پہ ہم دوبارہ تحقیقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کل پرسوں نے کہا تھا کہ جناب 2-3 دنوں میں، لاہور میں تھے وہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 ہفتوں میں حدیبیہ پر کا مقدمہ ہو جائے گا۔ اب جب یہ حکومت وزراء اس طرح اٹھ کر بیان دیں
اور یہ کہیں وزیر اعظم صاحب کہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، اور پھر مقدمات پر ابھی تحقیقات کے بعد بجائے کہ کسی احتساب کے ادارے کو، کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کو، ایف آئی اے ہو یا کوئی ہو، اس ادارے کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ جناب آپ جا کر کریں، جو کارروائی کرنی ہے کریں۔ اگر وزراء پریس کانفرنسز کر کے یہ کہیں کہ ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے ہر صورت مقدمہ کرنا ہے، تو پھر یہ احتساب نہیں ہوتا۔ کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، آج اخباروں کی سرخی ہے، میں نے کل اسی پہ ویلاگ کیا تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب نیب جو ہے وہ احتساب نہیں کر پا رہا، نیب جو کرپشن ختم کرنے میں ناکامیاب نہیں رہا، کرپشن میں کمی لانے میں کامیاب نہیں رہا۔ تو ظاہر ہے ایسے تو نہیں کرپشن ختم ہوتی نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیبیہ کا مقدمہ ٹھیک تھا، ٹھیک بند ہوا، نہیں بند ہوا۔ میرا ہمیشہ ایک موقف ہوتا ہے بھائی کہ پاکستان میں جو سیاسی مقدمہ ہوتا ہے نا، اگر وہ سیاسی بنیادوں پر بنتا ہے تو اس کا انجام بھی سیاسی ہوتا ہے، سیاسی بنیادوں پر ہی وہ ختم ہوتا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب پر کی جو نااہلی تھی مشرف کے زمانے والی، وہ سیاسی بنیادوں پر نااہلی تھی، تو پھر افتخار چودھری صاحب نے بھی ایک بڑا کمال کر کے نا 10 سال کے بعد وہ پٹیشن سن کے مختلف گراؤنڈز پر انہوں نے نواز شریف صاحب کی اہلیت بحال کر دی، تو وہ جو تھی نااہلی بھی سیاسی بنیادوں پر تھی، اہلیت بھی سیاسی بنیادوں پر، برابر ہو گیا حساب ہو گیا برابر۔ تو یہ اگر مقدمہ ٹوٹل قانون کے مطابق ہو اور اس پر چل کر آپ عمل کریں گے، تو پھر عمران خان صاحب یقین کر لیں، پھر یہی نیب جو ہے نا، یہ اگر اس کو کہا جائے، اس کو انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں دیکھنا، آپ نے صرف قانون دیکھنا ہے، اور آپ نے اپنے قوانین اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو اٹھا کے 2 سال کے لیے کال کوٹڑی میں نہیں رکھنا۔ خواجہ آصف پڑے ہوئے ہیں، خورشید شاہ صاحب پڑے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب اب کینسر کے مریض ہیں، اب رہا ہوئے ہیں کچھ دن پہلے۔ خورشید شاہ صاحب کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، کوئی پتہ نہیں مقدمہ ہے کیا ہے۔ تو اگر نیب کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی کوئی حکومت کا سیاسی مخالف ہے یا کوئی حامی ہے، آپ نے قانون کے مطابق عمل کرنا ہے، آپ نے بی آر ٹی میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ اس کی جو پوسٹر ہے اس پر عمران خان کی تصویر لگی ہے، آپ نے بلین ٹری سونامی پر یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پر عمران خان کی تصویر لگی ہے، آپ نے آٹا، چینی اور پیٹرولیم اسکینڈل پر یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں عمران خان صاحب کے لاڈلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ یقین جانیں پھر یہی نیب کچھ نہ کچھ کرپشن میں کمی کر کے لے آئے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میرے فلاں مخالف کو فکس کرو اور میرے فلاں مخالف کو فکس کرو، یہی کچھ مشرف نے کیا تھا، یہی کچھ میاں نواز شریف صاحب کرتے رہے، تو اگر آپ یہی کریں گے تو پھر ظاہر ہے 23 سال کیا مزید 300 سال نیب رہے تب بھی نیب کرپشن کو ختم نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا، نواز شریف صاحب کو وہاں تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ظاہر دیار خیر میں ہیں، جلاوطن ہیں، وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہوئے ملک سے باہر ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں وہ اپنے والد صاحب کو پاکستان لا کر ان کے قاتلوں کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہی، اسی وجہ سے میں جلاوطن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ مجبوری میں باہر ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان میں ان کی زندگی کو ان کا خاندان سمجھتا ہے، ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کل جو خبر آئی تھی تو اس پر تشویش بھی ہوئی تھی، تو اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور حکمرانوں کو اللہ انصاف کرنے کی توفیق دے، اور جب حکمران انصاف کریں گے تو پھر ان کو نظر آئے گا کہ جب وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے، سیاسی حملے نہیں کریں گے مخالفین پر احتساب کے نام پر، تو پھر یہی نیب کرپشن ختم کرتی نظر بھی آئے گی، یا پھر کوئی اور ادارہ ہوگا نیب جیسا، مطلب کوئی ادارہ جو انصاف کے لیے ہو۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنے آراء سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر، ان کی بات کرتے ہیں، محمد توفیق صاحب ہیں، ان کے کمنٹ کا ذکر کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جو لوگ نواز شریف کو سیاست میں دیکھنا نہیں چاہتے وہی لوگ ہو سکتے ہیں، حملہ کرنے والے دشمن ہیں، ووٹ کو عزت دینا ہوگی، حملہ کرنے والے ملک دشمن ہیں، ووٹ کو عزت دینا ہوگی۔ بالکل جی، میں نے گزارش کی کہ پاکستان کی سیاسی قیادتیں جو عوام میں مقبول ہوتی ہیں، پاکستان کے بننے سے لے کے اب تک ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لہٰذا اب تو خیر لندن پولیس نے کہہ دیا کہ وہ حملہ نہیں تھا، مگر چوکس رہنا شریف خاندان کا، پاکستان کے ریاستی اداروں کا، نواز شریف صاحب یا کسی بھی سیاسی لیڈر، ایون عمران خان صاحب کے لیے چوکس رہنا ضروری ہے، تاکہ ان کی زندگیاں سلامت رہیں اور پاکستان پھلتا پھولتا رہے، ترقی کرتا رہے۔ عبدالصمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ نواز شریف پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں نکلا، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ حدیبیہ کا پرانا کیس نکال کر گیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی بالکل وہی جو میں نے گزارش کی کہ بھائی مطلب سیاست ہی ہے نا، مطلب آپ بس کہیں نہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو کہہ دیا عمران خان نے کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، تب وہ اس اپنی زبان کو، ہم کہتے ہیں زندگی میں پانی دے رہے ہیں اپنی زبان کو، وہ صرف اپنے انا کی تسکین کے لیے وہ یہ کچھ کر رہے ہیں، ورنہ اگر انصاف ہو
تو پھر انہی سے بڑا کچھ نکل سکتا ہے. اگر سیاسی مقدمات نہ ہو، قانون کی بنیاد پر ہو، تو پھر ممکن ہے نواز شریف اور ان کے خاندان، سیاست زرداری اور ان کے خاندان سے یا عمران خان کے ساتھیوں سے بہت کچھ نکل آئے. لیکن اگر سیاسی بنیادوں پر مقدمات ہوں گے تو پھر ککھ بھی نہیں ہونا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.